शब जुमा बाकी अयाम और शबों से बिल्कुल अलग है। इसकी शान में कुरान में भी ज़िक्र है और फिर इसकी साअतें इतनी मुतबर्रक हैं कि इन साअतों से मुताल्लिक़ आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने अपने चाहने वालों को ताकीद फरमाई है। बेहतरीन फॉलोअर, बेहतरीन मौला आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम पर ईमान रखने वाला वही इंसान है, वही मोमिन है जो अपनी ज़िंदगी और अपने जीने को और अपनी सोच के एंगल्स को अकॉर्डिंग टू सेइंग्स ऑफ मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जो है रखे और उसके मुताबिक प्रैक्टिस करे। आज की मजलिस में एहसाल सवाब की है। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम गौर करते हैं कि कुरान पाक में जो हमारा सोर्स ऑफ विजडम है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, सोर्स ऑफ वही, जिसमें हम मौला फरमाते हैं अल्लाह से गुफ्तगू करनी है तो कुरान से गुफ्तगू करें, मासूमीन अलैहिस्सलाम की हस्तियों के बारे में पढ़ना है तो कुरान से गुफ्तगू करें, और आखिरत के बारे में पूछना है तो कुरान से गुफ्तगू करें। और मैं एक आजिज़ तालिब इल्म हमेशा प्यार से, मोहब्बत से आप सब जितने हमारे पास ज़िंदगी की कीमती लम्हे मौजूद हैं, एक ही बात हमेशा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करती हूँ कि हम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के जो पहली मोहब्बत और उस पर अमल की दलील है जो हमारे वजूद के अंदर होनी चाहिए, वो ये कि कुरान हमेशा लाइव है, दुरुस्त है नुज़ूल लौहे महफूज से क़ल्ब पैगंबर पर शब क़द्र में हुआ, या फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली 23 ईयर्स में कंप्लीट हुआ। लेकिन ये कंप्लीशन सिर्फ उस इल्म को, उस नूर को सामने लाने के लिए थी। वो नूर चूँकि अल्लाह का कलाम है तो ये हमेशा लाइव रहेगा। इवन आप अपने किसी भी चीज़ के लिए जो है, जैसे हम लोग, मैं पहले भी मैंने ये बात कही थी कि हम लोगों ने कहीं जाना होता है, प्लान करते हैं हॉलीडेज़ का, इवन पाकिस्तान जाना है, आपने यूरोप में जाना है, हज पे जाना है, ज़ियारत पे, तो हम 6 महीने पहले अपनी चीज़ों को जमा करना शुरू करते हैं। इस चीज़ की ज़रूरत होगी, इस चीज़ की, इस चीज़ की। तो जहाँ जाने के लिए रब्बुल आलमीन ने कुल्लु मन अलैहा फ़ान कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, फिर ऐनमा तकूनु युद्रिकुकुमुल्लाह युद्रिकुकुमुल मौत, कि तुम कितना भी युद्रिकुकुमुल मौत, जितना भी मौत से दूर जाओगे, कहीं भी हुए तुम्हें आकर पकड़ लेगी। वलौ कुंतुम बुरूजिम मुशय्यदा, यानी अगर आसमान के सितारों या किसी मजबूत किले के अंदर भी हुए, युद्रिकुकुमुल मौत, मौत आपको आकर पकड़ लेगी। मौत का आना बरहक, आखिरत बरहक। आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने जो है इसको मुख्तलिफ अंदाज में सूरह निसा की आयत नंबर 78 है, इसको ज़रूर देखें, आप ज़रूर पढ़ें। दूसरी आयत सूरह मोमिनून की 115 है, 115, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, आप सारे लोग क्या सोचते हैं कि हमें अल्लाह ने ऐसे ही बना दिया। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, ओ मेरा दुनिया में आने का क्या फ़ायदा था, मैंने तो बस कुछ किया ही नहीं। तो कई दफ़ा इतने बड़े हदफ को जो हमने अयाम फ़ातिमिया के अंदर आप सबके साथ फितरत की गुफ्तगू की, वो यही थी कि सबका दुनिया में आने का मकसद मारिफत, हकीकत को पहचानना और उसका इकरार करना और उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। वो कोई गरीब हो, अमीर हो, किसी रंग का हो, किसी जगह का हो,
کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ چیزیں کوئی بھی کام، بہترین انسان کون ہے؟ مثلا بہترین انسان فار ایگزامپل آپ اور میں ہیں. ہم سوچے بیٹھ کر آج شب جمعہ ہے اور اس میں دیکھیں کہ جی فلاں میں کتنی روحانیت ہے. ایک جیسے باقی لوگ آپ کو ٹپس دیتے ہیں، اس کے ایک روحانی نسخہ. جتنے میرے بزرگوار، بڑے، بیٹیاں، بہنیں، دوست، احباب اس کو سن رہے ہیں، whenever you want to search how much spirituality your friends, your family or yourself, whoever، اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ رہے ہیں how much I have got that، یا ہوں بھی روحانی کہ نہیں ہوں. تو روایات کے اندر معصومین علیہ السلام سے جب انسان روحانی ہونا شروع کرتا ہے یا روحانیت کی طرف چلتا ہے، اس کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے، روحانیت کی پہلی منزل، پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا. ویری سینسٹیو اباؤٹ ٹائم، ویری سینسٹیو. ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتا. اور پھر یہ نہیں کہ ہم کچھ کرتے ہیں اور پھر بعد میں ہم کہتے ہیں یقول ھذا من عندک، یہ تو اس کی طرف سے تھا، یہ اس نے میرے ساتھ میرے وقت کو ایسے کر دیا، فلانے نے ایسے کر دیا، فلانے نے ایسے کر دیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، فلاں کی وجہ سے میری زندگی ضائع ہوگی. ایسے نہیں کہنا چاہیے. ہمارے ہاتھ میں خود ہے ہماری زندگی کا پلان. ایون جتنی دھڑکن ہم دھڑکتی ہے ہماری اور ہم سانس لیتے ہیں، اتنے ٹائمنگ میں ہم نے اس کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے، وہ سیکنڈز بھی امپورٹنٹ ہے لائف کے. تو how we waste time when we breathe without ذکر، when we breathe without فکر، when we breathe without any practice. جب کنیکشن رہے گا، چاہے سوچ میں ہو، آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں لیکن آپ کا دل اور آپ کے دماغ میں وہ تسبیح اور کنیکشن چلتا رہے، روحانیت. تو ایک تو ان لوگوں کے اندر سب سے پہلی چیز جو پہلا سٹیپ ہے آج کے اس دن میں، آپ یہ سوچ لیں کہ وہ وقت کو قیمتی سمجھتے ہیں اور کبھی بھی ضائع نہیں کرتے. اس تھرمامیٹر کے ذریعے ہم کسی کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، جو فضول بیٹھ کر ہر وقت ٹی وی دیکھتے رہیں، یا فضول بیٹھ کر ہر وقت گیم کھیلتے رہیں، یا فضول بیٹھ کر ہر وقت پتہ نہیں کیا کیا کچھ، تو سمجھ لیں کہ they don't have that steps of spirituality کہ جس میں انسان کو نماز کی لذت آتی ہے، قرآن پڑھنے کا مزہ آتا ہے، مولا کی بات سننے کا مزہ آتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے. پھر تو جب ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ہم قرآن میں سوال کیا گیا، کیا تم نے کیا سوچا کہ ہم ایسے ہی آگے ہیں دنیا میں وداؤٹ کوئی مقصد کے نہیں؟ اللہ پاک نے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم واپس نہیں جاؤ گے، یعنی ہم سوچتے ہیں کہ بس ہم نے یہی رہنا ہے، یہاں سے منع فرمایا گیا ہے. سیدنا پاک صلی اللہ علیہ کی بہترین زندگی کی وہ چیز، جب جس دن آپ مولا کے گھر میں انٹر ہوئی اور آپ سب سے پہلے جب مولا سے ملاقات ہوئی تو آپ گریہ فرما رہی تھی. تو مولا علیہ السلام نے فرمایا یا بنت رسول اللہ، آپ گریہ فرما رہی ہیں. بی بی نے فرمایا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ وقت کتنی جلدی گزر گیا، اور اب میں مطلب مدینے سے، مکہ سے مدینہ آئے، پھر باپ کے گھر سے یہاں آئی ہوں، اور اب یہاں سے میں قبر میں جاؤں گی. انشدک اللہ، یعنی یا اللہ قسم خدا کی، نصلی ھذا اللیل، یعنی قسم خدا کی آج میں اور علی، یعنی ہم مل کر جی بھر کر عبادت کریں گے. تو بی بی پاک ہمیشہ موت اور آخرت کو یاد رکھتی تھی، ہمیشہ قبر کی بات، اور آپ کی بہت ساری فرمودات کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. سیکنڈ، ہم اپنی زندگی کے وقت کو قیمتی اسی وقت کر سکتے ہیں جب جتنی چیزیں ہم نے 22 ڈیز ڈسکس کی، ان چیزوں کے اندر ہم پریکٹیکلی اپنے آپ میں وہ سارا علم، وہ سارا نالج ایبزارب کریں. یہاں آیت اللہ مرعشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کروں، آپ نے اپنی وصیت کے اندر یہ بات لکھی تھی
بہت لمبا وصیت نامہ آپ کا، 2 چیزیں، اور وہ آج کی شب جمعہ ہم لبیک یا زہرا کے لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے اتنی زندگی، اتنی کتابیں، اتنا علم، اتنی پڑھائی، سب کچھ نجف میں، پھر قم میں، بڑے آپ کی کرامات ہیں، سب کچھ ہے، تو آپ نے ان ساری چیزوں کے اندر جو اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتوں میں ایک نصیحت جو کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں کبھی شب جمعہ، یعنی پوری سالوں کی عبادت، پوری سالوں کی تبلیغ ایک طرف، اور ایک شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کے نام کا ذکر اور مصیبت کا ذکر ایک طرف۔ شب جمعہ مصیبت امام حسین علیہ السلام یا مصیبت محمد و آل محمد کو پڑھنا ترک نہ کرنا، اور ان کی وصیت کے اندر پہلی چیز جو انہوں نے بڑی ہی زبردست طریقے سے لکھی، میں سمجھتی ہوں کہ اس کو آپ لوگوں کو بھی پہلی وصیت کا پہلا جملہ جو انہوں نے کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں اپنے بیٹے کو، نام لکھ کے ان کا، کہ وہ عاشورہ کا امام حسین علیہ السلام کا خطبہ جو ہے وہ صرف عاشور کے دن کے لیے نہیں تھا، وہ قیامت تک کے لیے تھا، جیسے میں ہمیشہ معجزے بھی کہتی ہوں قیامت تک کے لیے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس خطبے کے چند جملے لکھے کہ دیکھو امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے ایک جملہ فرمایا تھا، حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے مدد کرنے والا؟ تو شب جمعہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ پھر امام صاحب نے کہا کوئی ہے جو حل من مغیث مغیثنا لوجہ اللہ، کہ اللہ کی خاطر ہماری فریاد کو سنے، ہم اہل بیت کی فریاد کو سنے، اللہ کی خاطر کوئی ہے؟ قیامت تک کے لیے آواز امام حسین علیہ السلام کی اس خطبے میں گونج رہی ہے۔ پھر کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی کس لیے؟ لوجہ اللہ۔ یا حل من موحد یخاف اللہ، کوئی ہے جو حرم رسول کی حفاظت کرے، کوئی ہے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا، اللہ سے ڈرنے والا، جو آ کر اہل بیت اطہار کی، اہل بیت رسول کے اور امام حسین کی مدد کرے؟ دیکھیں کتنے الگ الگ جملے ہیں۔ اور پھر آپ نے کہا حل من موحد یخاف اللہ فینا حل من مغیث یرجو اللہ، کوئی ہے جو ہمارے لیے اللہ کی خاطر ہماری مدد کرے اور اس امید پر کرے کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ ہم نے اس اجر جو اللہ کے پاس ہماری مدد کا رکھا ہے، اس امید پر ہماری فریاد کو آ کر سنے۔ بِإِغَاثَتِنَا حَلْ مِن مُعِينٍ يَرْجُو مَا عِنْدَ اللَّهِ فِي إِعَانَتِنَا، ہماری مدد کرے، اعانتنا ہماری مدد کرے اللہ کی خاطر، اور پھر اللہ کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے اس امید پر کہ اس نے ہماری مدد کی ہے خدا سے وہ ساری چیزیں لینے کے لیے، وہ چاہے رضا ہو، وہ چاہے برکت ہو، وہ چاہے زندگی ہو، چاہے وہ لذتیں ہوں، وہ رحمتیں ہوں، وہ جنتیں ہوں، وہ برکتیں ہوں، وہ ہزاروں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اپنے گھروں کے بورڈ یا اپنی گھروں کے اندر ہمیں یہ چیز لکھ کر لگانی چاہیے۔ ایک یہ میسج ہے کہ امام حسین کے خطبے کے وہ جملے کہ حل من موحد یخاف اللہ، کوئی ہے موحد، تاکہ کبھی نہ بھولے کہ ہم نے اپنی زندگی میں زیارت عاشورہ پڑھنے سے امام حسین کی مدد نہیں ہوگی۔ خدا کی قسم یہ آواز آج امام زمان کی گونج رہی ہے، خدا کے لیے اللہم عجل ولیک الفرج کی صدا، خدا کے لیے اٹھتے بیٹھتے ہر سانس کے ساتھ اس کا فائدہ ہمیں خود ہوگا کہ ہم امام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو
اس مدد میں، اس نصرت میں، اس معرفت میں پھر ہم اعوان و انصار میں جا سکتے ہیں۔ وہاں پر امام حسین بھی اعوان مدد کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں پر بھی اعوان و انصار میں تب جا سکتے ہیں جب ہم اللہم عجل لولیک الفرج، شب جمعہ ہے، ہم اپنے، اور ایک حدیث جو مجھے میرا دل کرتا ہے کہ اس کے پوسٹر بنا کے سب کو گفٹ کیا جائے، اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اگر 10 دفعہ آپ اس کا منظر بنا لیں اور 10 دفعہ دن میں پڑھیں امام حسین علیہ السلام کے خطبے کے ساتھ، ان خطبے کے 5 جملوں کو اگر ہم اپنے پاس رکھیں تو، اور اپنے آپ سے we need to ask ourselves, question ourselves کہ what we are doing, how we helping امام حسین علیہ السلام, how we helping اللہ رب العالمین, how we help our امام زمان, which ways. یہی جو ہم بیٹھے ہیں، یہی جو ہم 22 دن بیٹھے، یا اس کے علاوہ اپنے طور پر آپ کیسے پریپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو within your practice, within thoughts, within beliefs, within recitations, within relations, feelings, everywhere, from every angle. بہترین انسان وہی ہے وہ اپنی موت کے لیے، اور ایسے بندے کا موت جو ہے وہ تو ایک ایسی بہترین ملاقات کی صورت میں ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، کہ آئمہ ان کے استقبال کے لیے آتے ہیں، اور اس کو وہ ساری چیزیں دنیا میں ہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حتیٰ ہم لوگ آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھیں، یقین کریں گے کہ اگر کوئی دنیا سے چلا گیا تو آپ اس کے لیے ایک فاتحہ یا سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو اس کا آپ کے لیے اجر کیا ہے، ہزاروں اور لاکھوں کی نہیں، 10,000 تک فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اگر کوئی دنیا سے رخصت ہوا اور آپ کو پتہ چلا اور آپ نے اس کے لیے اس سورہ احزاب کو یا سورہ یاسین کو یا سورہ صافات کو یا سورہ سعد کو یا سورہ بقرہ کو پڑھ دیا تو 10,000 ہمارے گناہ بخشے گئے، 10,000 فرشتے جو ہیں وہ اس کے جنازے کی مشائیت میں آئیں گے، ہمارے بھی آئیں گے۔ تو یہ جتنی چیزیں یہ رب العالمین کا وعدہ ہے، جتنی ہم کسی کے لیے پڑھتے ہیں وہ اسی طرح ہمارے حق میں سیو ہوتی ہیں، اور پھر جب ہم جائیں گے دنیا سے تو اللہ خود ہی اس کا انتظام فرمائے گا کہ کس سے کیا پڑھوانا ہے۔ اس لیے کوئی جانتا ہے نہیں جانتا ہے، کوئی بھی ہے، آپ جب پتہ چلتا ہے تو ہم پڑھ دیں۔ جیسے ہم کبھی ٹی وی لگا ہو، سلائیڈ چل رہی ہوتی ہے کہ فلاں کے لیے سورہ فاتحہ، ہمیں نہیں پتہ کون ہے، لیکن کھڑے کھڑے آپ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں۔ یعنی خدا نے کس کے لیے کہاں سے پڑھوانی ہے اور کس کو توفیق ہے اس کی۔ کئی دفعہ تو لوگ دیکھتے ہیں اور پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ تو if we imagine that how much rewards, how much Allah subhanahu wa ta'ala reward us with the billions of blessings when we recite dua or something for our marhumin inshallah. جو حدیث میں نے آپ سے بات کر کے پھر میں اس کی اجازت لوں گی چونکہ شب جمعہ ہے۔ حدیث ہے، حدیث قدسی، یا داؤد لو یعلم المجبرون عنی کیف انتظاری لهم ورفقی بہم۔ اے پیغمبر داؤد، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، مجبرون اگر انہیں اس بات کی سمجھ آ جائے، وہ تدبر کر لیں، اس بات کو درک کر لیں، اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں، اس بات کی معرفت تک پہنچ جائیں، کس بات کی؟ کہ میں اپنے بندے کا کتنا انتظار کرتا ہوں اور کتنا اس کے لیے جو ہے وہ اینٹیسپیشن ایک ہوتی ہے، ہم ایک کریونگ بھی بولتے ہیں، ہم کھانے کے لیے بولتے ہیں، لیکن جیسے اس کریونگ کو آپ اس محبت کے انداز میں سوچ لیں کہ کتنی کریونگ ہوتی ہے اس ملاقات کی، اور انتظار کرتا ہوں کس کے لیے؟ وشوقی، اور میرا شوقی رفقی میرے بندے کی طرف، میرے بندوں، ہم سب اس میں شامل ہیں، کی طرف، الی ترک معاصی، کہ وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دے۔ مثلا کوئی انسان گناہ میں پھنس گیا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، شراب پینا، برے کام، بے حجابی، آدھا لباس، آدھا سر ننگا، آدھی چیزیں، آدھا اسلام، بلکہ پھر وہ اسلام تو رہتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہماری موت کا وقت مقرر ہے، پتہ نہیں کب تو ہم ہر لمحے تو پھر اس چیز کو
عزت الہی کو للکار نہیں سکتے نا کہ یہاں غلطی ہوئی معافی، پتہ نہیں معافی کا ٹائم ملے گا کہ نہیں، تو پہلے سے پریپیئر رہنا چاہیے نا۔ تو جب کوئی گناہ میں کی طرف جاتا ہے، مثلا کوئی عورت بے حجاب ہو کر باہر نکل گئی ہے، تو فرشتے اور اللہ رب العالمین کی ذات اس چیز کے لیے اتنا زیادہ انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ اپنے اصلی اور روحانی اور صحیح حال میں واپس ہماری طرف آئے۔ اور آپ یقین کریں، لکھا ہوا کہ لمات شوقاً الیہ تقطعت اوصالہم من محبتی، اور لوگوں کو اگر درک ہو جائے میرا ان کے ساتھ یہ اتنے ہائی لیول پہ محبت کرنا اور انتظار کرنا، میرے انتظار کو دیکھ لے، میرے عشق کو دیکھ لے، میری محبت کو دیکھ لے اور میرے شوق کو دیکھ لے، تو وہ میری طرف آنے کے لیے اس آنے کے شوق میں اتنے زیادہ میری محبت میں غرق ہو جائیں کہ وہ اپنے جسموں کے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ یعنی اگر فیل کر لے، وہ انڈرسٹینڈ کر لے اللہ کی محبت، اس کا عشق، اس کا انتظار اپنے بندے کی طرف، گناہگار بندے کی طرف، سنفل انسان کی طرف، کہ وہ کب پلٹ جائے، تو وہ اس طرح اس شوق کو اگر دیکھ لیں، سمجھ لیں، درک کر لیں، تو وہ ایسے پلٹیں میری محبت کو سمجھ کر کہ میری طرف پلٹتے پلٹتے وہ اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، وہ اپنے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں۔ اللہ اکبر، کس ہائی لیول پر عشق کے۔ اور پتہ ہے کیا ہے، جیسے جب کوئی جاتا ہے تو جیسے کوئی گھر سے جیسے ناراض ہو جاتا ہے، تو پھر جب راضی ہو کے آپ نے اسکول کو چھوڑا، پھر آپ دوسرے میں گئے، اور واپس جب آپ اس اسکول میں واپس جاتے ہیں، آپ کا داخلہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کی پوری کلاس کیسے کھڑے ہو کے کلیپ کرتی ہے اور استقبال کرتی ہے، واہ واہ، واپس آ گئے۔ کہتے ہیں فرشتوں کے لشکر اللہ کے سامنے جب وہ شخص استغفار کر کے پلٹ جائے تو وہ لوگ بھی سیلیبریشن کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو شب جمعہ وہ سیلیبریشن کی رات ہے۔ شب جمعہ معصیت کار گنہگار کو بلاتے ہیں، اور لشکر کے لشکر فرشتوں کے کھڑے ہوتے ہیں اس سیلیبریشن کے لیے کہ جو چلا گیا تھا وہ کیسے پلٹ کر آئے گا۔ استغفار، دعا، مناجات، الہی و ربی و سیدی و مولائی، کتنی دعائے کمیل، دعائے توسل، کتنی چیزیں ہیں۔ یا علیمم بذری و مسکنتی، یا خبیرم بفقری و فاقتی، یا ربی یا ربی یا رب۔ کیسے ہمیں مولا نے یہ باتیں سکھائی ہیں، کیسے ہمیں صحیفہ سجادیہ کے اندر یہ دعائیں ملی ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے دلوں کو شب جمعہ ان دعاؤں سے منور کریں۔ یہ دو چیزیں، ایک امام حسین علیہ السلام کی دیرت عاشوراء کا حصہ، اور دوسرا یہ حدیث کو ضرور اپنا بڑا سا لکھ کر پرنٹ کریں۔ کسی کو چاہیے تو میں بھیج سکتی ہوں۔ اس حدیث کو بڑی فیورٹ ہے کہ اگر انسان کو پتہ چلے خدا اس کا کیسے انتظار کرتا ہے، تو شب جمعہ اس انتظار اور سیلیبریشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی رات ہوتی ہے۔ کون پلٹتا ہے، کون جاتا ہے۔ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، کئی لوگوں کو ان سے ملنے کا اتفاق ہوا زمانہ طالب علم میں، ہم نے بھی ان کے پیچھے بھاگ کر جو ہے دہرین پڑھی، اور الحمدللہ آپ کچھ عرصے میں جب آپ کا انتقال ہونے والا تھا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ ہر سال مشہد جاتے تھے 1 مہینہ 2 مہینہ رہنے کے لیے، تو آپ نے بیٹے سے کہا کہ اس سال ہم مشہد نہیں جائیں گے۔ تو بیٹے نے کہا کہ بابا جان، میں نے تو فلاں کوچہ جو امام کے حرم کے قریب ہے، اس کوچے کے اندر، اس گلی کے اندر میں نے ایک گھر آلریڈی بک کر لیا ہے، اور میں اس کی مطلب پیمنٹ بھی دے چکا ہوں اور سارا کچھ ہو چکا ہے۔ پھر بھی آقا نے کہا نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، زیادہ نہ پوچھ، ہم نہیں جائیں گے اس سال امام رضا کے پاس۔ بیٹے نے کہا بابا کیوں نہیں جائیں گے، مطلب ہم ہر سال جاتے ہیں، کیوں نہیں جائیں گے، کیوں نہیں؟ کہا ہے نا ہم نہیں جائیں گے اس سال۔ اس بات کے کرنے کے کچھ دنوں کے بعد آغا اٹھے اور انہوں نے اپنی بچوں کے سامنے اٹھ کر گئے اور اپنی وائف سے کمرے میں بات کی۔ اپنی وائف سے بات کرنے کے بعد پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب بچے سارے ماں کے گرد اکٹھے ہوئے، اور ماں کے گرد اکٹھے ہو کر پوچھتے ہیں کہ بابا نے کیا خاص بات کی ہے، کیا بات کی ہے؟ تو ماں جو تھیں انہوں نے اشکبار آنکھوں سے کہا کہ یعنی 5 دن پہلے
یہ سیٹرڈے ہے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے۔ سیٹرڈے کو بتاتے ہیں کہ میں 5 دن بعد 5:15 کچھ ایسے ٹائمنگ لکھی ہوئی تھی، اس پر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اور میرے بعد واویلا اور یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعائیں اور جو بھی ہے سب کچھ کریں۔ آگے پھر لکھا گیا کہ اتنی روز ان کے ساتھ سامنے کھانا لے کر جاتے، اس کھانے کو صرف 1 یا 2 نوالا لیتے، اور جب ٹیوزڈے آ گیا، سنڈے گزرا، منڈے گزرا، ٹیوزڈے آیا تو ٹیوزڈے کے بعد سوئے نہیں، منڈے رات گزرنے کے بعد اس کے بعد سوئے نہیں ہیں، دن اور رات جاگتے رہے، وضو کرتے بیٹھتے، جاگتے رہے، سوتے نہیں تھے، اور حتیٰ جمعرات کا دن جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی، عین اس کے ٹائم جو انہوں نے بتایا تھا اس سے 1 گھنٹہ پہلے، تو بیٹے نے اٹھایا ان کو جلدی سے اپنے ہاتھوں میں اور ہاسپٹل لے کے جانے لگے، تو انہوں نے کہا مجھے، فارسی میں ان کو کہنے لگے نہ لے کے جاؤ مجھے، نہیں نہ لے کے جاؤ، نہیں پہنچ سکتے، نہ لے کے جاؤ، کہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے تو بیٹے نے کہا نہیں مجھے لے کے جانا ہے، وہ گاڑی میں لے کے بیٹھے ہیں، تو ایک دم انہوں نے اپنے آپ بیٹے سے اپنے ہاتھ چھڑائے ہیں، اپنے آپ کو سیدھا کیا اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، یہ کہہ کر سیدھے ہوئے آنکھیں بند کی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آئیے ہم بھی اپنے امام زمان کی محبت میں شب جمعہ کی ان بابرکت راتوں میں کچھ تو ایسا کریں کہ موت کے وقت کہتے ہیں جن کربلا والوں سے جن سے آپ پیار کرتے ہیں، میں نے ہزاروں ایسی سٹوریز پڑھی ہیں، ایسی واقعات سچے پڑھے ہیں جس میں عالم نظام میں لیٹے ہوئے ہیں، ایک عالم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو جب سارے کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ سب کو دیکھتے ہیں تو ان کو امام حسین نظر نہیں آتے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ تمنا کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو پڑھا تھا کہ 5 دن پاک آئیں گے اور سارے، تو پھر تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، تو باقاعدہ اب عالم نظام میں اٹھ جاتے ہیں اور سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ آیت اللہ بہجت نے اپنے جو بھی رفقاء اور خود اپنے بچے کی خواب میں بھی آ کر اس بات کو کہا کہ دنیا سے جانے کے بعد ایک چیز کی مجھے حسرت رہی کہ میں 1 دفعہ کیوں پڑھتا تھا زیارت عاشورہ، میں کاش میں زیادہ مرتبہ پڑھتا زیارت عاشورہ کو۔ دیکھو میری بہنوں، جو چلے گئے ہیں انہوں نے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں بتائی ہیں، آئیے اپنی شب جمعہ کو، اپنے دنوں کو ذکر محمد و آل محمد سے اتنا نورانی کرے کہ جب ہمارے بھی منتقل ہونے کا، ہمارے بھی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا، ایک منزل سے دوسری منزل جانے کا وقت آئے تو وقت کے امام ہمارے مددگار ہوں، ہماری سیدہ کونین ہماری مددگار ہوں۔ ہمارا دیکھیے سب سے مشکل وقت ہے سیدہ پاک کی وصیت کو کھول کر دیکھیں، جو اپنی وصیت میں فرماتی ہیں کہ یا علی آپ کو پتہ ہے نا جب انسان تازہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ بے چین ہوتا ہے، اسے اپنے بچوں کی یاد آتی ہے، اسے اپنے گھر، اپنے شوہر، تو یا علی آپ مجھے جلدی چھوڑ کے واپس نہ آنا۔ اسی لیے تاریخ نے لکھا، جناب سلیمان علیہ السلام اس کے راوی ہیں کہ رات کو آدھی رات کے وقت جب دفن کیا تو مولا روبرو قبر کے، بی بی کی نصیحت تھی روبرو بیٹھنا میرے اور پھر قرآن پڑھنا، تو مولا قرآن پڑھتے رہے یہاں تک کہ پھر دونوں کوہنیاں قبر پہ رکھ کے تو اس طرح سر پہ دونوں ہاتھ رکھ کے مولا گریہ بھی فرماتے رہے اور باتیں کرتے رہے بی بی پاک سے کہ صبح ہونی شروع ہوگی، روشنی نکلنی شروع ہوگی۔ جناب سلمان فارسی لکھتے ہیں میں نے پشت پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا یا علی صبح ہونے والی ہے، لوگ آ جائیں گے، گھر چلتے ہیں۔
کہتے ہیں مولا علیہ السلام نے سلمان علیہ السلام کی طرف مڑ کے کہا سلمان کون سا گھر جس گھر سے ابھی بنت رسول کو لے کر آیا اب کیسے جاؤں واپس، کون سا گھر جس میں میرا استقبال کرنے والی، جس کے چہرے کی مسکراہٹ، جو کھڑے ہو کر یا مشکل کشا یا ابا الحسن یا امیر المومنین کہہ کر مجھے آوازیں دیتی تھی، میرے گھر کی رونق چلی گئی۔ سلمان کون سے گھر جاؤں جس کے دروازے ڈل گئے، جس گھر کے بچے یتیم ہیں، کون سے گھر جاؤں سلمان جس کی دیواروں میں صرف ویرانی ہے، کون سے گھر جاؤں جس گھر میں بچے کونوں میں چھپ کر روتے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں مولا علی صبح کے اس واپس گھر آتے ہیں، کچھ دن گزرتے ہیں، تو یہ کچھ دنوں کی بات میں آپ سے کر کے اجازت لے لوں گی، اور یہ ہماری دعائیں، ہمارے آنسو اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور رب العالمین کا جو وعدہ ہے کہ ایک آنسو غم اہل بیت کا جو ہے، ایک آنسو غم اہل بیت کا جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے ایک آنسو۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کے، ہم سب کے سب گناہوں کو بخش دے بحق آبرو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ مولا گھر میں داخل ہوتے ہیں، اماں فضہ صحن میں آ کر سامنے کھڑی ہوتی ہیں، کہتی ہیں یا علی مشکل کشا آپ سے ایک التماس کرنی جی۔ مولا فرماتے ہیں فرمائیے اماں فضہ۔ بی بی فرماتی ہیں یا علی مجھے اجازت دے دیجئے کہ اب میں اس گھر سے چلی جاؤں۔ مولا علی فرماتے ہیں اماں فضہ مگر ابھی تو آپ کو پتہ ہے بچوں کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، بچے بغیر ماں کے ہیں، گھر میں اس طرح کا سب کچھ چل رہا ہے، تو آپ اس حال میں یہ فرما رہی ہیں کہ مجھے اجازت دینے میں چلی جاؤں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ جناب فضہ آگے سے جواب دیتے ہیں جی یا امیر المومنین میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ کیوں نہیں رہ سکتی؟ کہا بس از دست زینب خس شدم، مجھے زینب نے تھکا دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میری بیٹی زینب تو 5 سال کی، اس نے کیا کیا ہے؟ کہا میں زینب کے ہاتھوں بڑا تھک گئی ہوں۔ کیسے تھک گئی ہوں اماں فضہ؟ کہا یا علی آپ نہیں جانتے، جب صبح ہوتی ہے اب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو زینب جیسے دیکھتی ہے گھر سے آپ نکل گئے ہیں کوئی نہیں ہے، جلدی سے ماں کے کمرے میں جاتی ہے، ماں کی جگہ پہ بیٹھ کے جگہ کو بوسے دیتی ہے، اماں اماں کہہ کر آوازیں دیتی ہے۔ میں جاتی ہوں چپ کراتی ہوں اگر بات یہاں ختم ہو جائے تو میں فضہ صبر کروں، مگر کیا کرتی ہے ماں کا صندوق چل اب اس کمرے سے اٹھاتی ہے، گھر کے صحن میں آ کے رکھتی ہے، اور جب صندوقچے کو کھولتی ہے اس میں سے خون آلود کرتا نکالتی ہے، اس کرتے کو اپنے منہ پہ رکھتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، سینے سے لگا کر آوازیں دیتی ہے اونچی اونچی اماں زہرا اماں زہرا اماں زہرا۔ اگر یہ منظر یا علی یہی ختم ہو جائے تو فضہ صبر کرے۔ ابھی زینب اپنے سینے سے لگاتی ہے، آنکھوں سے ماں کے کرتے کو آوازیں دیتی ہے، تو حسن آ جاتے ہیں، حسن کرتا پکڑتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، گریہ بلند ہوتا ہے، حسین آ جاتے ہیں اور کرتے کو لیتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، یا اماں یا اماں کی صدائیں دیتے ہیں۔ یا علی یہاں یہ منظر ختم ہو تو میں پھر صبر کروں، میں ان کو دلاسے دیتی ہوں، ان کے پاس پانی رکھتی ہوں، ان کے آنسو صاف کرتی ہوں، ان کو کھانے کے لیے دیتی ہوں، کچھ نہیں کھاتے، پانی پلاتی ہوں نہیں پیتے، سارا دن نہ کھانا نہ پینا، کوئی چیز نہیں کھاتے، یہاں تک کہ پھر ام کلثوم آخر پہ آتی ہیں، اپنی ماں کا کرتا لیتی ہے، پھر چھوٹی بچی درمیان میں بیٹھ کے ماں کے کرتے کو چومتی ہے، آنکھوں سے لگاتی ہے اور یا اماں کی صدائیں دیتی ہے۔ جب ایسے ہی سارا دن گزرتا ہے، سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو زینب کیا دیکھتی ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، شام ہونے والی ہے، فوراً سارے بہن بھائیوں کو اکٹھا کرتی ہے جو ارد گرد ہوتے ہیں، ایک ایک کے آنسو صاف کرتی ہے، ماتھا چومتی ہے،
ام کلثوم کو گود میں لیتی ہے اور پھر ماں کا کرتا طے کرتی ہے، طے کر کے اس کو چوم کر صندوق میں رکھتی ہے، صندوق میں رکھ کر صندوق کو اٹھا کر واپس کمرے میں جاتی ہے، واپس آ کر ساروں کو سینے سے لگا کے کہتی ہے میرے بھائیوں میری بہن ابھی بابا کے آنے کا وقت ہے، دیکھو میرے بابا کے سامنے گریہ نہ کرنا۔ بی بی زینب سارے بچوں کو سینے سے لگا کر حوصلہ دیتی ہے، کہتی ہے ماں مولا علی مشکل کشا کے سامنے آنسو نہ بہانا۔ میں کہتی ہوں میرا لاکھوں سلام ہے بی بی زینب پر۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق محمد وعلي والفاطمة اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين والشاجعة وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم جميعا۔ ماتم حسین